अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह सईद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पाक सऊदी अरब बिज़नेस फोरम से ख़िताब करते हुए आज वज़ीर ख़ज़ाना का कहना था कि पिछले 14 महीने से हम जो है वो मैक्रो इकनॉमिक पर काम कर रहे थे। आज हमारे जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर हुए हैं और मुआशी जो है वो इस्तेहकाम भी आ रहा है। मज़ीद उन्होंने कहा कि करंट अकाउंट खसारा जो है वो कम हुआ और करेंसी भी मुस्तहकम हुई। स्टॉक एक्सचेंज ने तारीख में बुलंदी का जो है वो रिकॉर्ड बनाया। ये कहना था वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का। दूसरी जानिब जो है वो आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की जो शरह है उसमें इजाफा हुआ है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो वज़ीर आज़म का कहना था कि IPPs के जो 5 IPPs हैं उनके साथ जो मुआहदे हैं वो ख़त्म कर रहे हैं। आवाम को सालाना 60 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी कि एक जानब जो है वो PTI इस चीज़ का इंदिया दे चुकी है कि वो उनकी जो सियासत है वो एहतजाजी मरहले में दाखिल हो चुकी है। डी चौक में एहतजाज किया गया और वो सारे मामला देखे, लेकिन उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि KPK में जो है वो अमन के लिए जिरगे का इनेकाद भी किया गया है, जिसमें जो है वो गवर्नर और वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी शिरकत की है। एक जानब जो है वो एहतजाज की सियासत और दूसरी जानब जो है वो अमन के लिए जिरगे का इनेकाद, इस पर भी बात होगी कि क्या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़ियाद साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल-अक़वामी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, सबसे पहले तो ये बात कर लेंगे, आज हमने देखा कि वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने बड़ी अच्छी अच्छी ख़बरें सुनाई। उन्होंने कहा कि माशी तौर पर मुल्क जो है वो मुस्तहकम हो रहा है। उन्होंने कहा कि जो बेहतरी की तरफ हम गामज़न हैं, लेकिन हमने ये देखा कि जो आलमी बैंक की रिपोर्ट है वो कुछ और तरह की है। वो कहती है कि गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है। दोनों चीज़ें इतनी मुतज़ाद क्यों हैं? देखें, जहाँ तक महंगाई की शरह, गुर्बत की शरह उसमें इजाफा हो रहा है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है वो अपने दावे कर रही है। अच्छा, ये बात तो अब क्लैरिटी के साथ सामने आ गई कि आम आदमी को अभी तक चूँकि कोई रिलीफ नहीं है महंगाई के अंदर भी और जो बाकी चीज़ें उसके अंदर भी, तो बहरहाल ये दोनों इंडिकेटर साथ साथ चल रहे हैं। अब गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने के चक्कर में लगती है और आवाम जो है वो रिलीफ मांग रही है, और दोनों के जो रास्ते हैं मुख्तलिफ हैं। गवर्नमेंट तो कह रही है कि जनाब इकनॉमिक सूरत हाल बेहतर होगी तो बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने भी बात की IPPs की, कि जी 5 IPPs जो हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, उनको अदायगियाँ ख़त्म की जा रही हैं। लेकिन आप ये देखें कि 95 IPPs अभी भी मौजूद हैं, और ये तकरीबन 100 साल के अंदर 112 अरब रुपए या इससे भी ज़ायद की रकम जो है इनको पेमेंट होती है। तो उसमें अगर 60 अरब रुपया आप निकाल भी लें तो कितना उसमें, यानी 1000 तकरीबन 1200 अरब रुपए की इसको होती है। तो उसमें अगर आप 60 अरब रुपए निकाल भी लें तो एक बहुत ह्यूज अमाउंट आज भी पड़ी हुई है। सही। तो अगर बिजली की शरह में या कीमत में कमी होगी तो वो भी कुछ ज़्यादा नहीं होगी, बहुत थोड़ी सी होगी। और जो महंगाई है, बेरोज़गारी है, वो आलमी बैंक की रिपोर्ट सारी बता रही है, हक़ाइक़ ग्राउंड पे क्या हैं। तो इसके अंदर हुकूमत का दावा एक तरफ, लेकिन हक़ाइक़ बता रहे हैं, फिगर्स बता रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका शुमारियात का महकमा क्या कर रहा है, लेकिन जो इस वक्त इंटरनेशनल अदारे हैं वो बता रहे हैं कि मुल्क में महंगाई भी ज़्यादा हुई है, बेरोज़गारी भी ज़्यादा हुई है। तो अब ज़ाहिर बात है, जब महंगाई होगी, बेरोज़गारी होगी, तो उससे एक आम आदमी जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। सही। तो अब दोनों को ज़रा पैरेलल आप देख लें, दोनों इसका कंट्रास्ट नज़र आता है, गवर्नमेंट के दावे और हकीकी सूरत हाल। तो मेरा ख्याल है कि इसके अंदर आज वज़ीर ख़ज़ाना ने एक और बात भी की कि जनाब मुल्क में सिर्फ सेल्स टैक्स की बात की कि 128-29 अरब रुपए का सिर्फ सेल्स टैक्स जो है वो चोरी हो जाता है। और उसमें उन्होंने बताया कि रियल स्टेट है, सीमेंट का के अदारे हैं या टेक्सटाइल है, उसकी सारी उन्होंने डिटेल बताई, फिगर बताई कि कौन कितने अरब रुपए का टैक्स जो है वो चोरी कर रहा है। तो अगर टैक्स चोरी कर रहा है तो पहली तो बात यह है कि टैक्स तो पहले यह है कि क्या आपने जायज़ तरीके से इन पर टैक्स लगाए हैं, और दूसरी बात है कि अगर जायज़ तरीके पे लगाए हैं तो उस टैक्स को चोरी करने में गवर्नमेंट के कौन से इदारे खुद भी शामिल हैं। मेरा ख्याल है टॉप ऑफ द लिस्ट जो है FBR खुद है। ये FBR ही है जिसकी वजह से मुल्क के अंदर इस लेवल पर अगर टैक्स चोरी हो रहा है तो हो रहा है, इसका बराह रास्त जिम्मेदार खुद आपका FBR है, यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। और अगर इनके अफसरान के अगर आप एसेट्स देखेंगे और अगर सबसे पहले इन्हीं को चेक कर लिया जाए तो आपको पता चलेगा कि कितनी ह्यूज अमाउंट है जो इन्होंने इसी चक्कर में जो है कमा ली है। और इनके एसेट्स अगर देखेंगे इन अफसरान के, और मेरा ख्याल है 18 स्केल से ऊपर ऊपर की देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है सारी। तो अब एक तरफ हमें ये नज़र आता है गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि इकनॉमिक रिवाइवल हो। सऊदी अरब का जो वफद यहाँ पर आया है उसकी जो आज स्टेटमेंट है वो बड़ी अहम है। एक तो उन्होंने कहा कि जी हमें
کو مزید کوئی آپ سمجھے کہ ہماری دوستی لازوال قسم کی ہے، اسٹریٹجک طور پر تو ہم اکٹھے تھے ہی، لیکن سعودی عرب نے اس دفعہ جو انٹینشن شو کی ہیں وہ بڑی زبردست ہے. صحیح. اس میں انہوں نے کہا کہ ہم معاشی جو صورتحال ہے اس میں اب اس وقت ہم پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، یعنی پاکستان کے اندر وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ کے اندر جو ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. سعودیز نے پہلے بھی کیا لیکن اس لیول پہ نہیں کی جو اس لیول پر ایک آپ سمجھے پرائیویٹ سیکٹر ہو یا گورنمنٹ سیکٹر ہو اس کے اندر آ کے پبلک سیکٹر کے اندر جس طرح وہ مل کے کام کر رہے ہیں یا آ کے کرنا چاہتے ہیں. اس کے پیچھے آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا بہت زیادہ وہاں پر را مٹیریل کی ضرورت ہے، اس میں سیمنٹ ہے. سعودی عرب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ریوائول ہے اس وقت، وہاں پر نیون سٹی بن رہا ہے اور وہ پورا ایک سعودی عرب چینج ہو چکا ہے. تو سعودی عرب کو بھی اس وقت ضرورت ہے کہ آپ کی اکانومی کے اندر پاکستان کے ساتھ جو ہے کہیں نہ کہیں ایک اچھا ایک تعلق قائم ہو. اور مڈل ایسٹ کا ایک مضبوط ترین ملک ہے اکانومی جس کی سعودی عرب کی بڑی مستحکم ہے، ان کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ دے بھی سکتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ ان پروجیکٹس میں آ جاتے ہیں، جیسے ٹیکسٹائل کے لیے آ جاتے ہیں، جیسے سیمنٹ کے لیے آ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، ایگریکلچر سیکٹر میں جو کہ اعلان کر چکے ہیں، پھر آپ کا آئل کا جو سیکٹر ہے، ریفائن کرنے کا جو سیکٹر ہے، تو میرا خیال اس میں پاکستان کو بہت بڑا فائدہ پہنچے گا اگر سعودیز جو ہیں جو انٹینشن شو کر رہے ہیں اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی. لیکن پھر سوال جو ہے نا بہت بڑا جو آ کے کھڑا ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی رپورٹ آئی ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ مہنگائی بھی عالمی زیادہ بینک. ہوئی ہے اور بے روزگاری بھی بڑھی ہے. یہ تمام بڑے ایسا صاحب یہ جو خوشنما فیکٹس اینڈ فگر ہوتے ہیں جو عالمی بینک کی طرف سے دیے جاتے ہیں، ان سے اگر ہم دیکھ رہے ہیں وزیر خزانہ صاحب تو وہ بالکل ہی ایک متضاد سی بات ہو جاتی ہے. مطلب ان کو ان فیکٹس اینڈ فگر کا نہیں پتہ ہوتا کہ ملک میں بے روزگاری بھی ہے، مہنگائی کی شرح بھی ہے، بجلی کے بلز بھی ہیں، اشیاء خورنوش کی قیمتیں بھی ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اس نے تو وہ بلند ترین سطح پر ہے، بلکہ انہوں نے کہا وہ تاریخی بلندی پر گئی. تو اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ اسٹاک ایکسچینج میں جب بہتری آتی ہے تو پھر تو آپ کے سارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. دیکھیں ایک لیکن انڈیکیٹر ضرور ہے، لیکن اس سے یہ کہنا کہ اس کو دیکھ تاریخ کے کی بلند ترین سطح پہ رہی ہے ہے. یہ کہنا کہ جناب اس سے کوئی غریب آدمی کی جو غربت ہے کم ہو جائے گی، اس کی معاشی بدحالی میں کوئی فرق آئے گا، تو سٹاک ایکسچینج کے اوپر جانے سے ایسا کچھ نہیں ہوتا. ایک انڈیکیٹر ضرور ہے پاکستان کی اکانومی کا کہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، لوگ جو ہے نا یہاں آپ کی مختلف کمپنیز جو ہیں وہ کاروبار کر رہی ہیں. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا ایک عام آدمی کو اس سے ریلیف ملا؟ پاکستان کی اگر ایک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے یا کچھ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اٹھا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ملک ترقی کرنے کے باوجود ترقی نہیں کر پا رہا. مثلا اب یہ نہیں ہے کہ نسل در نسل جو ہے غربت رہے، کہ اگر پردادا غریب پیدا ہوا پاکستان کے اندر تو دادا بھی غریب ہے، باپ بھی غریب ہے، آگے بیٹا بھی غریب ہے، اور سمجھے کہ اس سے بھی آگے پوتا بھی جو ہے نا وہ بھی غریب ہے. تو یعنی غربت کا جو ایک ویشیس سرکل ہے وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا بلکہ اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تو انڈیکیٹر تو اصل اس وقت قوموں کے پتہ چلتے ہیں جب ایک عام آدمی کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے. آپ دنیا کے ڈیولپ کنٹریز دیکھ لیں جہاں لوگ ٹیکس بھی پے کرتے ہیں لیکن وہاں معیار زندگی بہت بلند ہے پاکستان کی نسبت، اسی لیے ہم انہیں ترقی یافتہ بھی کہتے ہیں. وہاں بھی کمپنیز ہیں، ان کو بھی بڑا منافع ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، ٹیکسز بھی اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن ایک عام آدمی کی حالت ہزار بھی بہتر ہے. لیکن وہ پاکستان میں نہیں ہے، اس کے بالکل برعکس ہے. ایک خاص سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو آپ کو اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اچھی بات ہے آپ پاکستان کے اندر جو ہے اکنامک ریوائول کریں، لیکن وہ 2% آپ کے ملک کی جو شرافی ہے اگر وہی اور ان کے خواہش کارے بھی ان سے فائدہ اٹھائیں گے، اگر پہلے جو جزیرے خرید رہے ہیں، جو ملک کے اندر آپ منی لانڈرنگ کر کے باہر پیسہ لے جا کر ایسٹس بنا رہے ہیں، اگر انہی کو ہی فائدہ پہنچ رہا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے گا یہ جتنی بھی اکانومی بہتر ہوگی یہ مزید منی لانڈرنگ ہوگی اور سب کے سب باہر جائے گا. پاکستان میں کیا لگ رہا ہے؟ پاکستان کے عام آدمی کو کتنا فائدہ ہے؟ پاکستان میں کتنی اور انڈسٹری لگ رہی ہے؟ پاکستان میں ٹیکسٹائل کتنی ملیں کھل رہی ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں نئی سیمنٹ کی فیکٹریاں کتنی کھل رہی ہیں اور پاکستان کے اندر جو بوم آیا اس میں ایک عام آدمی کو کیا فائدہ؟ دس از دی مین پوائنٹ کہ اس کے دیٹ شوڈ بی فوکسڈ آن. لیکن وہ نہیں ہو رہا. تو جو آپ رپورٹ مجھے بتا رہے ہیں میرا بڑی حقیقت کی عکاسی کر رہی ہے. بڑے خوشنما اس وقت دعوے ہیں، وعدے ہیں گورنمنٹ کے. ایک عام آدمی کے لیے میں بات کر رہا ہوں، عام آدمی کی حالت ذات تو بہت بہتر ہے اور میرا خیال ہے بہت بدتر ہے. وہ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی کم ہو نہیں گیا. ابھی میں دیکھیں ایک بڑی چھوٹی سی مثال ہے، وہ کہنے کو ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے لیکن بڑی اہم رپورٹ ہے جو آئی کہ وہ جو افغانی پکڑے گئے اور انہوں نے کہا جی 2,000 روپے دیے یا میں 5,000 روپیہ دے کر آپ کسی انسان کو برے سے برا کام کرنے کے لیے بھی اگر راضی کر لیتے اور وہ راضی ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر پالیسی سازوں کے پالیسیوں کے اوپر بہت بڑے سوالات ہیں. کیونکہ اگر اتنی آسانی سے آپ کے باشندے ٹیررزم میں انوالو ہو رہا ہے، پتہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ ایک طرف اکنامک بوم چاہتے ہیں، دوسری طرف ٹیررزم میں کتنا خرچہ اٹھ رہا ہے.
بلینز آف روپیز آپ صرف لا انفورسمنٹ اور جسٹس کو پے کرنے کے ملک میں کسی طریقے سے امن و امان بہتر اور نہیں بہتر ہو رہا، بم دھماکے ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک غربت بھی ہے، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے. اور آپ بیماری کو اس کی اصل تشخیص نہ کریں اور دوائیوں پہ پیسے لگاتے رہیں تو میرا خیال ہے علاج نہیں ہوتا. یہ اسی طرح ہے کہ جیسے ایک شوگر کی بیماری ہے، ایک بلڈ پریشر کی بیماری ایک دفعہ لگ گئی ہے نا انسان کو، تو آپ ادویات کے پتے بدلتے رہتے ہیں، ٹیبلٹس کے اور دیگر دوائیاں بدل، اور ساری زندگی کے بعد آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو سٹنٹ بھی پڑیں گے، آپ کی کڈنیز ہیں وہ بھی فیل ہو جائیں گے، اور اس طرح کی ساری چیزیں آپ کو پھر بھی، اور آپ کو برین ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، آپ کی آئیز بھی جا سکتی ہیں. تو اگر میں نے ساری لائف علاج بھی کروایا ہے اور پھر بھی اینڈ پہ مجھے وہی سب کچھ کرنا پڑا ہے، تو اسی طرح یہ اکنامک ریوائول ہے. تھوڑا سا میں اس کو کمپیریزن کر رہا ہوں، اگرچہ کہ اس طرح کمپیریزن تو نہیں ہوتا، لیکن حقائق یہی ہیں کہ آپ یہ جو ڈرپس لگا رہے ہیں اکانومی کی، ہمیں اچھے اچھے خواب دکھا رہے ہیں، اچھی بات ہے، پاکستان میں وہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب، کچھ چیزیں تو بالکل ایسی ہوتی ہیں نا کہ وہ حقائق کے برعکس ہوتی ہیں. اب دیکھیں وہ ایک تو واضح پالیسی ہے کہ سعودی عرب چاہتا ہے پاکستان کے اندر سے را مٹیریل اس کے پاس جائے اور صحیح. کمپنیز لگیں، لیکن آپ نے کوئی ایسا لسٹ، آپ کی کوئی ادارے نے کوئی لسٹ جاری کی کہ کتنے پاکستانی اس کے اندر انوالو کیے جائیں گے، جابز ان کو ملیں گے، کتنی جاب اپرچونٹیز نکلیں گی، کتنی نئی ملیں اور کارخانے لگیں گے سعودی انویسٹمنٹ کے ساتھ، جس سے ایک عام آدمی کو فائدہ ہوگا، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں وہ روزگار پہ لگیں گے. ابھی تک میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس کوئی ڈیٹا اس وقت اویلیبل ہے کہ یہ جتنی بھی آ رہی ہیں، چائنیز کوریڈور آ رہا ہے، تو اس سے ایک عام آدمی جو آپ کا بے روزگار ہے، نوجوان جو ہے، اس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، 6-7 کروڑ آپ کے لوگ جو ہیں آپ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں اور ڈگریاں ہاتھ میں لی ہوئی ہیں. وہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ کتنا اس میں ایڈجسٹ ہوگا؟ جب تک وہ ایڈجسٹ نہیں ہوگا تب تک اکانومی کا ریوائول ایک خواب ہے. اگر اس طرح کے پروجیکٹ، انویسٹمنٹ اور 2% شافیہ اس میں وہ کٹس لگا کے اپنی جیبوں میں ڈال رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ سارا ایک خوبصورت خواب تو ہو سکتا ہے، اس میں حقیقت کا کوئی رنگ نہیں ہے. تو اب سعودیز آ رہے ہیں، وہ آ کے اگر اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ، تو ہمارے یہاں کوئی ڈیٹا ہے کیا؟ آپ نے یہاں کا جو کتنے لوگوں کو روزگار ملے گا؟ کتنے کیونکہ آپ لوگوں کے کو، نوجوان تو بڑی تعداد میں جو ہے وہ ملک سے آپ باہر اس کو لیے جا رہے ہیں کیونکہ جی، روزگار کے آپ کے مواقع نہیں بزنس ہیں. مین جو ہیں، کیا جو آپ کے چیمبرز ہیں وہاں پر کوئی ڈیٹا ایسا موجود ہے کہ ہم اتنی فیکٹری لگائیں گے، اتنے روزگار؟ یعنی ایک مربوط انداز میں نہیں، ہم ہوش پوش کر رہے ہیں، مضبوط انداز میں. ہمیں نہیں پتا ابھی تک کہ یار انویسٹمنٹ 2 بلین کی اگر آ بھی رہی ہے تو وہ جائے گی کہاں پر، کتنی لگے گی، کتنی آپ سمجھیں کہ وہ کمیشنوں میں ختم ہو جائے گی، اور کیا یہ پروجیکٹ بن، کیونکہ ماضی میں جو بہت سارے پروجیکٹس ہیں جن کی بات کی جاتی ہے ان کا حال ہم نے دیکھ لیا. ایون بھٹو صاحب کے دور میں جو اسٹیل مل لگی آج تک اس کی جو حالت ہے وہ سب کے سامنے. اس طرح بہت سارے پروجیکٹ ہیں، آپ کے پی آئی اے سمیت بہت سارے ادارے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ تو یہ بات ہے کہ سب سے پہلے جو غربت ہے، بے روزگاری ہے، وہ جنم دے رہی ہے بدامنی کو، وہ جنم دے رہی ہے آپ کی ٹیررزم کو، وہ جنم دے رہی ہے دھماکوں کو. لیکن اگر آپ اس پہ توجہ نہیں دے رہے، لیکن اس بے روزگاری کے باعث جو ساری ٹیررزم پھیلے اس کو روکنے کے لیے لا انفورسمنٹ اربوں روپے دے رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس میں سے ایک بہت بڑا کٹ لگائیں لا انفورسمنٹ، اور اپنے ملک کی جو معاشی حالت ہے لوگوں کی اس کو بہتر کریں. آپ معاشی حالت بہتر کریں، آپ کے ملک میں جو ٹیررزم ہے وہ کم ہو جائے گی. مثلا کتنی عجیب سی بات ہے کہ بلوچستان کا ایک نوجوان جو ہے جس کو کھانے کے لیے اس کے پاس اویلیبل نہیں ہے، اس کے پاس نوکری نہیں ہے اور وہ دھکے کھا رہا ہے، اور اس کے سر پہ چھت نہیں ہے، اور اس کے پاؤں میں جوتی بھی اس طرح نہیں، شاید ٹوٹی ہوئی جوتی ہے، لیکن ٹیررسٹ نے اس کو ایک گن دے دی ہے، وہ لاکھ روپے کی یا 2 لاکھ روپے وہ کندھے پہ اٹھا کے پھرا. ساری بات اس نے ٹیررزم ہی کرنی ہے نا. اگر آپ اس کو جاب دے دیں. مجھے ایک بہت بڑے پولیس آفیسر جو تھے لاہور میں تھے، تو ایک دنوں نے بڑی مجھے ٹیکنیکل بات بتائی. انہوں نے کہا احسن صاحب یہ جو ٹیررزم ہو رہی ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا یہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں اگر ان کے گھروں میں کھانا ہو، اور صرف میں اتنی بات کر رہا ہوں کہ وہ کیبل ہی دیکھ رہے ہوں، وہ 180 چینل انہیں دیکھنے کا موقع مل رہا ہو، کبھی ایک دیکھیں کبھی تو کیا اٹھ کے وہ باہر دھماکے کریں گے؟ تو ڈیفینیٹلی ایک چینج آئے گی. ہمارے ملک میں کوئی مسنگ فیسلٹی، یعنی ساری مسنگ فیسلٹیز ہو گئی ہیں، مطلب لوگوں کو کھانے کے علاوہ اور ٹیررزم کو فیس کرنے کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کوئی چیز. مطلب ہمارا جو لائف سٹائل، دہشت گردی کی ہر کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں، چند مہینوں کے بعد جو ہے وہ ایک نئی لہر اٹھتی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ پھر وہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، کام کرنے والے لوگ ہیں، مطلب ان کی طرف سے تو پھر ایک مضبوط یا مربوط حکمت عملی ہونی چاہیے نا. نہیں دیکھیں وہ تو کاؤنٹر کریں. دیکھیں اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اکانومی. دیکھیں جس بندے کے گھر میں اگر اس کی آمدن ہے، مثال ہے 50,000، اس کو صرف 70,000 باپڈا کا بل آ جائے گا، تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ پھر آپ کے ملکی قوانین کے بارے میں سوچے گا، ریاست کے احترام کو سوچے گا، وزیر اعظم کے احترام کو سوچے گا،
یا چیف جسٹس کے احترام کو سوچے گا. اس کو دیکھیں روٹی جو ہے نا یہ بڑی بری چیز, اگر اس کی پوری نہیں نہ ہو رہی, اور اس وقت پاکستان کی آبادی کی جو میجورٹی یا اکثریت جو ہے وہ یقین کریں کہ ایک تو یہ نہیں ہے کہ لوگ بھوکے سو رہے ہیں, لوگوں کو پوری خوراک ہی نہیں مل رہی. ایسے ہی ہے. بچوں مائیں جو ہے اپنے بچوں کا دودھ نہیں پورا کر پا رہی, بالکل. پانی ملا کر پھر آپ کو جس طرح کا دودھ مل رہا ہے جتنا اس کا ریٹ ہے. اب مجھے بتائیں نا کتنے لوگ پراپر دودھ پی جائیں, ان کو موقع مل رہا ہے کہ پی لیں, اور دوسرے کتنے لوگ ہیں جن کو غذائیہ جن کی غذائی جسمانی ضروریات ہے, خاص طور نوجوان جو بڑے ہو رہے ہیں ان کو وہ پوری ہو رہی ہیں. تو ایک ایسی نیشن جس کے اوپر اس کو پورا کھانے کو نہیں ہے, تو وہاں تو ٹیررزم ہی آئے گی نا, وہاں تو لا انفورسمنٹ کی جو مسائل ہے وہ جنم لیں گے, وہاں کچے کے ڈاکو ہی پیدا ہوں گے نا زیادہ سے زیادہ. آپ جتنے مرضی لگا لیں آپ انفورسمنٹ کے اوپر, لا انفورسمنٹ کو جدید اسلحہ دے دیں اور سب کچھ کر دیں, لا اینڈ آرڈر نہیں ٹھیک ہو سکتا. مجھے یاد ہے کہ ایک ڈی پی او سے میری ملاقات ہوئی کچھ سال پہلے کی بات ہے, تو وہ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ یار دیکھیں اچھا پولیس بہت بڑا انڈیکیٹر ہے, میں آج آپ کو بتاؤں لا اینڈ کہ انفورسمنٹ لوگوں کے حالات کیا ہیں اور اس سے لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن کیا ہو سکتا ہے. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ہمارے پاس خواتین آتی ہیں, جو کیسز آتے ہیں, جو لوگوں کے حالات ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی ایسا سول وار نہ جس ملک میں شاید ہم روک نہ سکیں گے جب تک کہ آپ لوگوں کی معاشی حالت کو بہتر نہیں کریں گے. تو یہ دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں, اب چاہے وہ انقلاب فرانس تھا یا کوئی اور چیزیں تھیں, اس کے پیچھے جو بنیادی جو نقطہ ہے وہ ہے وسائل کی غلط تقسیم, اور ایک پورا کا پورا ایک وسائل کا ایک طبقہ ہے جو سارے وسائل کھا رہا ہے, اور دوسری طرف ایک عام آدمی جس کو کھانے کو بھی نہیں مل رہا, یہ پوری خوراک ہی نہیں اس کے بچے کو مل رہی. تو یہ جنم دیتا ہے ایک اضطراب کو, انتشار کو. اب میڈیا کے اوپر جتنی مرضی اچھی روزی پکچر دے دیں کہ جناب پرائم منسٹر صاحب مل رہے ہیں, وہ ڈیلیگیشن آ گیا ہے, یہ ڈیلیگیشن آ گیا ہے, ادھر سے وعدہ آ گیا ہے, آئی ایم ایف سے پیسے آ گئے ہیں, لیکن اگر ایک آدمی عام آدمی اپنا بجلی کا بل نہیں پے کر پا رہا, گیس کا بل پے نہیں کر پا رہا, اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کر پا رہا, وہ بیمار ہو گیا تو وہ ایک نارمل ہاسپٹل کی فیس نہیں پے کر پا, تو آپ سمجھ لیں گے آپ نے کچھ نہیں کیا. فوکس اس چیز پر ہونا چاہیے کہ عام آدمی کتنا اس سے مستفید کہ عام آدمی کی حالت زار کیا ہے نا. آپ لاکھ کہیں جی ٹھیک ہے ہم یہ کہہ تو رہے ہیں اچھی بات ہے, یہ اکانومی ہونی چاہیے, بہتر ہونی چاہیے, لیکن وہ جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے یا اور ادارے آپ کی رپورٹس دے رہے ہیں آپ کے ملک کے اندر, اس کو بھی دیکھیں. ایسا سب جب آئی ایم ایف کے پروگرام ملتا ہے, ایک ساتھ اس کی جاری ہوتی ہیں, تو تب بھی اس چیز کے اوپر ایک خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے کہ چلیں اب قرض مل گیا, اب کچھ ٹائم کے لیے آپ کو جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا. لیکن اس کی بھی تو تقسیم ایسے نہیں ہوتی نا کہ جس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ پہنچے, یا اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی ہو, کچھ بجلی کے بلز میں کوئی کمی آئی, وہ تو پھر بات ہوتی ہے کہ عام آدمی کو اس سے فائدہ پہنچ گیا, تو یہ آیا ہی اس لیے تھا کہ آپ عام طبقے کو جو ہے وہ ریلیف دے, لیکن ایسا وہاں پہ بھی نہیں ہوتا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اگر آپ کو پیسے آتے ہیں ورلڈ بینک دیتا ہے تو یہ عام آدمی تک نہیں پہنچتے. ماضی کا بھی جتنا قرضہ آئی ایم ایف نے دیا عام آدمی کو نہیں ملا, پھر اس کا وہ قرض تو عام آدمی نے پے کرنا ہوتا ہے. وہ پیدا ہونے والے بچہ کبھی لاکھ میں تھا, پھر وہ 1.25 لاکھ میں ہوا, پھر وہ 1.5 میں ہوا, اب تو مجھے لگتا ہے 2 سے بھی کہیں زیادہ. ہاں جی ایسے ہی وہ اتنا جو آپ قرض دیکھ لیں آئی ایم ایف کا گزشتہ کئی دہائیوں سے, اس کے آنے کے بعد ایک عام آدمی کے قرض میں اضافہ ہوا ہے, ہر پیدا ہونے والے بچے کے قرض میں اضافہ ہوا ہے. وہ پے کر رہا ہے جس کے اوپر آج آپ کے وہ کہہ رہے ہیں جی 125 یعنی 150 ارب روپیہ یا 125 ارب روپے کی جو ہے آپ وہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ آپ کا ٹیکس چوری ہو رہا ہے. اچھا ٹیکس چوری ہو رہا ہے تو اس میں بھی آپ لوگ شامل ہیں. پہلے تو آپ ناجائز ٹیکس نہ لگائیں, تو جائز ٹیکس لگائیں جو کہ ضروری ہے. پھر ان ٹیکسز کو اگر آپ نے لے بھی لیا ہے تو ان پہ واپس لگائیں. یہ جو آپ کے ریاست کے لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ ٹیکس پے کریں, لیکن ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس پے کریں اور آپ کھا جائیں سارا, بالکل, اور ان کو کچھ بھی نہ دیں. ہمیں ان کو یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں, اور عام آدمی تو وہ ہے نا جو پے کر رہا ہے ٹیکس, وہ تو ہر چیز کے اوپر ٹیکس دے رہا ہے, لیکن یہ تو پتا ہوتا ہے کہ یہ طبقہ ہے, ایک مخصوص طبقہ ہے جو ٹیکس پے ہی نہیں کرتا, اور اس طبقے کا پتہ بھی ہوتا ہے, لیکن ان کے اوپر تو یہ کسی فیکٹریوں ملوں کے اندر یہ سب کچھ ایسا ہے. ریسٹورنٹس میں آپ چلے جائیں نا, وہ آپ سے سیلز ٹیکس لے لیتے ہیں, بالکل آگے پے نہیں کرتے. انہوں نے جو گورکھ دھندا ان کے حسابات کا ہوتا ہے اس میں یہ پیسے جاتے ہی نہیں ہیں. تو آپ سے ایک عام کسٹمر سے وہ سیلز ٹیکس لے لیتے ہیں, یعنی جس ایک عام آدمی جس کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز کو 45-45 قسم کے ٹیکسز ہیں وہ تو وہ پے کر سود مرکب, پھر بجلی کے ٹیکسز, پھر گیس پہ ٹیکسز. وہ مطلب پاکستان کے اندر آپ یہ سمجھیں گود سے لے کے گور تک صرف ٹیکسز ہیں. یہ شاید یہ بجلی کا یہ جو سورج کی روشنی رہ گئی اور ہوا جس پہ ٹیکس نہیں ہے, ورنہ اس پہ بھی ٹیکس ہو. جو میرا خیال ہے وہ پولوشن کے حوالے سے اور وہ جو اس حوالے سے تو ٹیکسز لگ چکے ہیں, صفائی کے حوالے سے بھی ٹیکسز ہیں. آپ نے بچے کو پڑھانا ہے تو اس کے بھی آپ نے ٹیکس پے کرنے ہیں, آپ نے اپنے لیے انصاف لینا ہے تب بھی آپ نے پیسے پے کرنی ہے. یعنی آپ نے یہاں رہنا ہے تو آپ نے ہر چیز کو پے کرنا ہے.
مطلب اس میں آپ یہ نہ سمجھیں کہ پاکستان کوئی ویلفیئر اسٹیٹ ہے، یہ سب دعوے ہیں، باتیں ہیں، پاکستان کوئی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے۔ اس میں جو رہنے والے ہیں وہ تو ہر چیز کے اوپر ٹیکس پے کر ہی رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی تو ایک مخصوص طبقہ نا جس کی آسائشیں سب سے زیادہ ہیں، اس میں لیکن آپ کا وہ ٹیکس حکمران پے طبقہ نہیں ہے ہے نا، نا۔ اس کا آپ کا حکمران طبقہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو بھی ہیں حکمران طبقہ جو ہے وہ اس ٹیکس کو انجوائے کرتا ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے، نہ عدالتیں ان سے پوچھتی ہیں کہ بھائی یہ جتنا پیسہ آیا تھا کہ وہ کہاں گیا، ایک عام آدمی کو آپ نے کتنا ریلیف، کبھی آپ نے سنا کہ کسی عدالت نے کم از کم یہی پوچھ لیا ہو کسی گورنمنٹ سے کہ آپ نے جو اس سال بجٹ کیا تھا، جو ٹیکسز کلیکشن کی تھی، اس میں عوام کو کتنا ریلیف دیا، وہ ٹیکسز دوبارہ ان پہ کتنے لگے، اس کی کیا جو ہے صورتحال ہے، اس کے فگرز کیا ہیں، کسی کو نہیں پتا، کبھی بھی نہیں۔ وہ آتے بھی نہیں۔ بلکہ عوام تو مجھے لگتا ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، جس کو جیسے ہی ہوش آتی ہے، اس کے والدین تو پے، جیسے ہی وہ برسری روزگار لگتا ہے تو وہ شروع ہو جاتا ہے آپ ریاست کو ٹیکس دینا، ٹیکس دینا، ٹیکس دینا، اسی میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ تو یہ آپ کو پالیسیز بدلنی پڑیں گی۔ پاکستان ایک بالکل بھی ویلفیئر اسٹیٹ نہیں ہے۔ آپ کے پولیٹیکل آپ کا سیٹ اپ ہو، آپ کی ماشاء اللہ حکومت ہو، سب جھوٹ ہے، سب دعوے ہیں کہ یہ عوام کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ ابھی بھی اکنامک ریوائیول کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا جی، آج میں سن رہا تھا 5 آئی پی پیز کے اوپر خبر کیا لگ رہی ہے، عوام کے لیے خوشخبری۔ 5 آئی پی پیز کے ساتھ بھی یہ وزیر اچھا اعظم جی، نے کون کہہ سی دیا جیسے کہ وہ یہ معاہدے ختم کر رہے ہیں نا ان کے ساتھ، اچھا، اس میں وہ یہ تو بتا رہے ہیں کہ 60 ارب روپے کا فائدہ ہوگا، لیکن یہ فائدہ ہوگا کس کو؟ عوام کو ہوگا۔ عوام کو تو تب پہنچے گا نا جب بجلی سستی ہو جائے بجلی گی، کے بلز میں اگر کمی تو آئے گی کمی آئے گی۔ ابھی تک تو نہیں آئی، ابھی تو تک خواب دکھایا جا رہا ہے۔ بل آ گیا نا اس منتھ کے اور بعد، دیکھیں اس 95 میں جو کیا ہیں، ابھی جو 95 باقی آئی پی پیز رہ گئے، آپ کو پتہ ہے وہ کن کے ہیں؟ انہی حکمرانوں کے ہیں۔ ہاں، اس میں نون لیگ کی جو قیادت بیٹھی ہوئی ہے، اس کے بیک پہ وہ بھی ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ آئی پی ایسے سب پیز پھر انہی کے ہیں۔ یہی تو لوگ ہیں جو آئی پی پیز کو آن کر رہے ہیں، تو پھر ان کے خلاف تو کارروائی کرے گا کون؟ مطلب وہ خود لوگ ہی اقتدار میں ہیں، تو پھر کیسے ہوگا یہ وہ سارا؟ کہتے ہیں نا، جب تاجر ہوں یا بزنس مین ان کی حکومت آ جائے تو پھر آپ یہ نہ سمجھیں کہ عوام کو ریلیف ملے گا۔ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جناب یہاں مرغی کا گوشت ہے تو وہ بھی جو مرغی کھانے ہیں وہ بھی نہیں کے ہیں، گھی کی ملیں ہیں تو وہ بھی نہیں کے ہیں، شوگر کین کی فصلیں ہیں یا شوگر کین اگایا جا رہا ہے تو وہ بھی نہیں کا ہے۔ بالکل۔ تو جو چاہتے ہیں یہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں۔ چینی بن رہی ہے تو وہ باہر کیسے جاتی ہے، اندر کیسے آتی ہے، اس میں ریلیف کس کو مل رہا ہے؟ اچھا یہ بڑے بڑے بینک ہے، قرض ان کو دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ لسٹ سے نکال کے دیکھ لیں قرض معاف ہو جاتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک عام آدمی کو کیا ریلیف ہے؟ بھائی نہیں ہے وہ ریلیف۔ اور میں اس کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ پیپلز پارٹی ذمہ دار ہے یا نون لیگ سمپلی اس کے وہ پی ٹی آئی ہے، وہ نون لیگ ہے، وہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یا آپ کی جو بھی ماشاء اللہ حکومت رہی اس ملک کے اندر، یہ جو آپ کا حکمران طبقہ ہے نا، آپ یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ بھی لگتا ہے تو یہی لوگ کسی نہ کسی پارٹی کے ادھر شامل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک ماشاء اللہ میں کچھ ہوتے ہیں، اگلے ماشاء اللہ میں کوئی اور لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک حکمران طبقہ ہے جو کسی نہ کسی شکل میں، اور پاکستان تحریک انصاف جو کہ بالکل ایک انقلاب لینے کی بات کی، تو اس میں کون ایسے لوگ تھے؟ صاحب سوری ٹو انٹرپٹ، یہی وہ لوگ تھے، یہ اگر پی ٹی آئی کی بات کر لیں یا باقی ساری جماعتیں، چلے وہ تو حکومت کی اتحادی جماعت ہے، لیکن پی ٹی آئی جو کہ خود اس وقت اپوزیشن جماعت میں ہے، لیکن اس نے بھی اگر احتجاج کیا تو عوام کی بات نہیں کی گئی، نہیں کر رہے نا۔ حکومت کی طرف سے تو چلیں یہ کہنے کہ حکومت کا ایک فرض ہے نا کہ وہ یہ ساری ڈیوٹیز پوری کرے، اگر وہ نہیں کر رہی تو اپوزیشن میں تو اس کو ایک ریمائنڈر پہلے تو دینا آپ ہوتا یہ ہے۔ تھا اپوزیشن کون سی ہے، مطلب آپ تھوڑی دیر کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں تھے وہ اگلی تھا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، جب فواد چودھری وغیرہ ہی اس میں تھے شامل۔ آگے پھر اگر نون کی گورنمنٹ آتی ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسی طرح کے لوگ سارے ان کے ساتھ ہیں۔ پھر آگے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے فواد چودھری صاحب وہیں پہ ہیں، شاہ محمود قریشی پیپلز پارٹی کے سابقہ سارے ادھر ہیں، اسی طرح دوسری جماعتوں کے لوگ ادھر آ جاتے ہیں حکومت میں۔ پھر آگے سے نیا سیٹ اپ آتا ہے، تو آج بھی دیکھیں کہ علیم خان صاحب بھی ہیں اور بہت سارے لوگ دوبارہ سے اس کے اندر آ گئے، تو یہ ایک تسلسل ہے، آپ اسے ختم نہیں کر سکتے۔ میں صرف ان کے نام ایسے صاحب ایک یہ پوائنٹ تھا پی ٹی آئی کے پاس، یا پھر اپنے جلسے جلوس کو یا اپنے دھرنے کو یا اپنے احتجاج کو اگر زیادہ ہائپ کریٹ وہ کرنا چاہتے تو عوام کی بات ہوتی، جس میں مہنگائی ہوتا، بجلی کے بلز ہوتے، تو شاید وہ چونکہ عوام کے دکھ کا ازالہ ہو رہا ہے تو عوام باہر تو نکلتی۔ نہیں کرے نا۔ ایک بڑی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ خان بھی صاحب تھی؟ کے حکومت میں جانے کے بعد ان کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ وہ اس ایشو کو لے کے چلتے، لیکن ان کو چونکہ جب وہ آپ کو یاد ہے 2014 کے جب وہ دھرنے میں شامل ہوئے تو اس دھرنے کے اندر چونکہ انہیں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ایک لائن دی، انہوں نے غربت، کیونکہ جب آپ غربت کی بات کریں گے، جب آپ مہنگائی کم کرنے کی بات کریں گے تو پھر آپ یاد رکھیے گا جتنا حکمران طبقہ یہ اس کے خلاف موومنٹ چل پڑے گی، اور حکمران طبقہ جو ہے یا کچھ قوتیں جو ہیں وہ جب پارٹیوں کو حکومت دیتی ہیں تو وہ یہ چاہتی ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ اور نعرے تو لگاتے رہو، یہ نعرہ نہ لگاؤ
کیونکہ جب یہ نعرہ ہوگا اور اس کے پیچھے وہ چل پڑیں گے تو پھر ان کو بھی نقصان پہنچے گا. اچھا عوام کی بات نہ کی جائے. ہاں عوام کی بات نہ کی جائے. تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ خان صاحب جو تھے آپ کو پتا دھرنوں کے اندر انہوں نے اس وقت بات کی کہ جناب میرے ساتھ دھاندلی ہوئی, حلقوں کی بات شروع کر دی. اچھا ابھی بھی ان کی پوری موومنٹ میں مہنگائی فوکس نہیں ہے, بجلی کے بل فوکس نہیں ہے. آج دیکھ لیں اس موومنٹ کا کیا حال ہوا. عوام کی بات ہوتی تو عوام ساتھ ہوتی, کیونکہ عوام کی بات نہیں کی گئی تو یہ ریزن تھی کہ وہ. ہاں جی بالکل یہ بات ہے. ایسے سب آگے بڑھیں گے. ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف تو ڈی چوک میں احتجاج یا پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی سیاست اگر یہ کہہ لیں کہ ایک احتجاجی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. آج ہم نے دیکھا کہ انہوں نے امن کے لیے جو ہے وہ گرینڈ جرگے کا انعقاد بھی کیا علی امین گنڈا پور صاحب کی جانب سے. امن کی بات وہاں پہ ہو سکتی ہے تو پھر جو ہے وہ پنجاب میں بھی پنجاب کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی, سندھ کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتی, حالانکہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کر کے ہی تو وہاں پہ حکومت چلا رہے ہیں کے پی کے میں, تو پھر اس طرح سے بات چیت یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتی. دیکھیں آپ علی امین گنڈا پور صاحب سستا اداکار, اداکاری تھی اور سستی شہرت, اداکاری تھی وہ. اور آپ نے بات کی کہ وکٹ کے دونوں طرف, وہ وکٹ کے دونوں طرف نہیں صرف کھیل رہے, وہ اسٹیڈیم کے باہر بھی کھیل رہے, اسٹیڈیم کے اندر بھی کھیل رہے. اسٹیڈیم میں تو سارے لوگ وہ شامل ہیں نا, پارٹیاں موجود ہیں, باہر کون ہے. میں نے کہا باہر بھی کھیل رہے ہیں نا, وہ جو پس پردہ قوتیں ہیں. آج مجھے بتائیں وہی علی امین گنڈا پور صاحب جو 2-4 دن پہلے ڈی چوک میں پہنچ رہے تھے اور ایک لشکر آ رہا تھا اس ظلم اس جبر کے خلاف جو کہ یہ حکومت ان پہ کر رہی تھی, اور وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سارا کا سارا جو پشاور ہے یا پورا علاقہ جو خیبر پختونخوا کا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے حکومت کے خلاف, اور پوری پاکستانی قوم کھڑی ہو گئی ہے. اور یہ پورا پاکستان مضطرب ہے, اور پورے پاکستانیوں کے حقوق کے لیے وہ لشکر لا رہے تھے. اور ڈی چوک پہنچنا ایسے تھا کہ بس اگر نہیں پہنچیں گے تو پتہ نہیں کون سا طوفان آ جائے گا. لوگ تو پہنچ گئے تھے, علی امین گنڈا پور صاحب اب وہ پہنچ گئے, کوئی 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ جن کے خلاف نعرے تھے مریم نواز صاحبہ. چلیں جی باقی سارے چیز آپ, پھر اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے وہ گورنر جو ہیں خیبر پختونخوا ان کے خلاف جو کچھ باتیں ہو رہی تھیں. آج انہی کے جھرمٹ میں بلکہ دائیں بائیں محسن نقوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, گورنر صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور بات ہو رہی تھی خیبر پختونخوا میں امن کے لیے. تو یہ آپ پہلے کیا کر رہے تھے, آپ پہلے کیا دکھا رہے تھے ڈی چوک پہنچنے کے. پہلے تو آپ کچھ اور بتا رہے تھے ان لوگوں کے بارے میں, اپنے لوگوں کو محسن نقوی صاحب کے بارے میں اور ان گورنر جو ہیں آپ کے پی کی ان کے بارے میں تو کچھ اور بتا رہے تھے. اب تو پوری موومنٹ لائے آپ نے نوجوانوں کو. وزیر داخلہ کا جانا بیٹھنا یہ خوش آئند بات ہے. نہیں وہ تو پہلے سے ان کو کہہ رہے تھے نا کہ نہ کریں. میں تو کہہ رہا ہوں علی امین گنڈا پور صاحب کیا کر رہے ہیں. مطلب پی ٹی آئی کا پورا ایک موومنٹ تھی جس میں لوگ لڑنے مرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. جلاؤ گراؤ کے پیسے آپ کو پتا چلا ملا 2000-5000 روانی پکڑے جا رہے ہیں. صحیح. اور کس کے خلاف تھا وزیر داخلہ کون ہے اسلام آباد میں, محسن نقوی صاحب ہیں. اور سارے اس پروجیکٹ کے خلاف کون کر رہا تھا, اس گورنمنٹ کے خلاف, اس ریاست کے خلاف, سسٹم کے خلاف ایک بہت بڑا انقلاب لانے کی آپ باتیں کر رہے ہیں. اور 3 دن میں یا 4 دن میں ایسا کیا ہوا جو 12 اضلاع بھاگتے ہوئے گئے, خالی جیب تھے, ٹھیک ہے نا, پہنچنے کے بعد اچھا پھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی محسن نقوی صاحب آپ کے رائٹ میں ہیں یا کوئی ایک لیفٹ میں آپ کے بیٹھا ہوا ہے, اور آپ دنیا کو بتا رہے ہیں کہ نہیں ہم امن جو ہے نا لائیں گے. پھر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اسی گورنمنٹ کو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے مینڈیٹ دیں کہ میں یہاں پر جو ایسے لوگ یا ایسا ذہن یا ایسا مائنڈ سیٹ ہے جو ریاست کے خلاف ہے یا پاکستان کے خلاف ہے, میں ان کے ساتھ مذاکرات کرتا ہوں. وہ تو آپ کو پہلے ہی کہہ رہے تھے, تو مینڈیٹ بھی آپ نے لے لیا, انہوں نے کہا جی لے لیں. وہ اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے نا, وہ ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں. نہیں میں نے کہا انہی سے مینڈیٹ لیا نا آپ نے, وہ آپ جا کے مینڈیٹ بھی لے رہے ہیں کہ جی مجھے دیں, انہوں نے کہا لے لیں, جائیں کریں جا کے مذاکرہ. تو یہ علی امین گنڈا پور صاحب ہیں کس کے ساتھ, وکٹ کے دونوں جانب بھی نہیں, پتہ نہیں ہے وکٹ کے, میں تو کہہ رہا ہوں کہ باہر کہیں کھیل رہے ہیں. ابھی تو میرا خیال ہے اس کے بعد کوئی بھام نہیں رہنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کو. آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب کا اس وقت جو ہے وہ وزیر داخلہ کے ساتھ بیٹھنا اور جو ہے وہ گورنر کے پی کے ساتھ بیٹھنا ایک خوش آئند بات تو ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اس وقت عدالتوں جیل میں قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, علی امین گنڈا پور صاحب پروٹوکول انجوائے کر, اور عمران خان صاحب بھی اندر ہیں, پھر ان کے بھانجے اور وہ سارا یعنی ان کا پورا سسٹم ہی اس وقت اندر ہے, اور ان سے ملاقاتیں بھی نہیں ہیں, اور وہ پورا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب. اب کہانی جو ہے میرا خیال ہے اب ساری چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی, کچھ سمجھنے کی بھی ہوتی ہے. نہیں یہ کوئی اشارہ دیا گیا یا اس چیز کے اوپر کہیں کوئی بیک ڈور کوئی مذاکرات ہوئے, کوئی اس طرح کی کوئی بات چیت کی
کوئی اطلاعات ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مل کے بیٹھنا ہی جو ہے وہ مسئلے کا حل مجھے ہے؟ یہ بتائیں، یا علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ خیال آ گیا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کو خیال آ گیا کہ مذاکرات جو ہے نا وہی مسئلے کا پاکستان حل؟ تحریک انصاف کے سربراہ نے علی امین گنڈا پور صاحب کو کیا مینڈیٹ دیا تھا؟ اس مینڈیٹ کے بعد وہ تو ان سے ملاقات پر بھی پابندی ہے، اور پی ٹی آئی کا سب سے درخشاں چہرہ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے ساتھ گورنمنٹ بھی بیٹھ گئی ہے، وہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی تو بیٹھ گئے نا، تو اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ودن دا پارٹی ایک ایسا شخص کی چناؤ کر لیا گیا ہے جو عمران خان کے مد مقابل یا ودن دا پارٹی ایک اور پرسنالٹی، ایک ٹاورنگ پرسنالٹی لا کے بنائی جا رہی ہے، اور ان سے اب معاملات ٹھیک کیے جا رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ بھی ان کی ہے، تو آپ یہ سمجھ لیں آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کو چلانے کے لیے ایک ایسا بندہ مل گیا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بہت یعنی سمجھے کمفرٹیبل ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ساتھ اور گورنمنٹ بھی کمفرٹیبل ہے۔ وہ ایک طرف کیا کرتا ہے، نعرہ لگاتا ہے گورنمنٹ کے خلاف، وہ ایک طرف وزیر داخلہ کے خلاف نعرے لگاتا ہے، قوم کو کہتا ہے جاؤ جلا دو، گرا دو، توڑ دو سب کچھ۔ پی ٹی آئی کو یا پھر بانی پی ٹی آئی کو یا پوری جماعت کو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس چیز کا ابھی تک بھی احساس یا ادراک نہیں ہے کہ پارٹی کو نقصان پہنچانے والوں میں علی امین گنڈا پور صاحب بھی اگر دیکھیں وہ اس ہائپ پہ ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کے عام جو ذہن ہے کہ وہ بیچاروں کو کہتے ہیں نا غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، وہ اتنے غصے میں ہر وقت رہتے ہیں کہ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی بانی پی ٹی آئی یا ان کی پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ ساری پارٹی کی حالت یہ میں بتا رہا ہوں، اس میں ایک سستا اداکار اپنی سستی اداکاری سے سب کے ساتھ جسے کھیل رہا ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ اس اداکاری کا ابھی تک نہ تو ان کے کارکنان جو ہیں ان کو اور نہ وہ پارٹی کو، نہ بانی پی ٹی آئی کا تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ جب تک ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی ان کو ان کے حوالے سے جو ہے وہ کیا بات چیت کرتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب سے، یہ تو کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہی ہوگا نا۔ پاکستان کے اندر دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، اور جن لوگوں کی منانے کی بات کی جا رہی ہے وہ بھی پہلے سے اس طرح ہی سب کچھ چل رہا ہے، یہ آج سے تو نہیں چل رہا، چل رہا ہے نا یہ سارا کچھ، لیکن بانی پی ٹی آئی کا جو نقطہ نظر جو ایجنڈا تھا وہ ڈیفرنٹ تھا۔ انہوں نے علی امین گنڈا پور صاحب کو اس دفعہ بلا کے کہا کہ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے۔ صحیح، اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام چیزوں کی موجودگی میں انہوں نے جو ایجنڈا دیا تھا وہ اور تھا، آج وہ جس پہ کام کر رہے ہیں آپ کا کیا خیال ہے یہ بانی پی ٹی آئی نے ان کو ایجنڈا دیا کہ مل کے بیٹھ جائیں، مل کے بیٹھ جائیں اور سارا مذاکرات کچھ کی طرف آ جائیں، اور پھر آپ کو اچانک میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی تک تو بانی پی ٹی آئی سے ملاقاتوں پر پابندی عائد ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی جب تک جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کوئی بھی مثبت یا منفی اشارہ نہیں دیتے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا؟ میں نے کہا جی سستا اداکار اپنی سستا اداکاری دکھا گیا ہے، صحیح، اس کو یہ سمجھ لیں، سستا اداکار اپنی سستی اداکاری دکھا چکا ہے۔ جو کچھ ابھی علی امین گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی کی انسٹرکشنز نہیں ہو سکتی۔ مجھے یہ پتا ان سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی ڈی چوک کے بعد، تو اب ایک نئی پالیسی آ گئی، وہ کون بنا رہا ہے؟ پھر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے پچھلے دنوں میں نے ایک لیٹر دیکھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی پی ٹی آئی کا کارکن جو ہے کوئی جلسے جلوس جو ہے اور کسی طرح کے احتجاج میں شامل نہیں ہوگا۔ پھر ایک اور بیان آیا کہ جناب ایک اور خبر آئی کہ جناب جتنی بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ بڑے شہروں میں اب جلسے جلوس نہیں کرے گی، احتجاج نہیں کرے گی، بلکہ چھوٹے شہروں کو فوکس کیا جائے گا، یعنی ملکی لیول کی ایک جماعت جب اس کو ضلعی سطح کی بات ہو رہی جب شہروں سے اس کو نکال دیا جائے گا، اور احتجاج آپ ضلعوں کی بات کریں گے جو شہروں میں نہیں کر ضلعوں میں آپ سمجھتے نہیں ایسا سب کہ اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو ضلعی سطح پہ احتجاج ہوگا ہر ضلع میں یا ہر چھوٹی تحصیل میں وہ زیادہ پرابلمٹک ہوگا؟ آپ جگہ جگہ دکانیں بند کر دیں گے، ایسے تو یہ ہوتا نا کہ ایک ہم جو ہے وہ ڈی چوک میں احتجاج کریں گے، ایک موب آ جائے گا تو اس کو تو چلے وہ کنٹینرز لگا لی، آپ اگر جگہ جگہ احتجاج کریں گے تو وہ تو زیادہ پرابلمٹک ہوگا، اس سے تو چھوٹا جو طبقہ ہے وہ زیادہ متاثر ہوگا کہ آپ نے کسی کی پرچون کی دکان بند کر دی ہے، کسی کی آپ نے ریڈی بند کر دی ہے، وہ زیادہ متاثر نہیں ہوگا؟ اچھا جب ایسا ہوگا تو عوام تو خلاف ہوگی نا پی ٹی آئی کے؟ یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں میں یہ نے تو یہ ان کہا کے لیے جب زیادہ ایک عام پرابلمٹک ہے نا آدمی کی چیزیں۔ دکان جا کے کوئی بند کروائے گا تو اس سے پی ٹی آئی کے لیے محبت پیدا ہوگی کہ نفرت پیدا ہوگی؟ دوسری بات ہے کہ کیا مطلب ہے چھوٹے ضلع میں جو آپ کی ریاست کی عملداری نہیں ہے، بالکل ہے، وہاں بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہاں بھی پالیس موجود ہے، اگر اس لیول پہ ہوگا تو اس لیول پہ اس کو ڈیل کر لیں گے۔ ایسا صاحب اس لیول پہ یعنی کہ وہ پکڑ تکڑ پھر تو مزید آسان ہو جائے گی کہ 4 یہاں سے در لی ہیں 5 یہاں سے در لی ہیں، میں نے وہ وہی تو زیادہ کہا کہ اس آسان کا ہو تو جائے مطلب گا۔ یہ ہوا کہ آپ پوری احتجاجی تحریک جو آپ چلا رہے تھے اس سے دستبردار ہو چکے ہیں، اور اس سے اگلے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب دائیں بائیں فلینک بائی وزیر داخلہ اور گورنر، اور وہ کہہ رہے ہیں اور مینڈیٹ مانگ رہے ہیں کہ جی میں مذاکرات آگے کروں گا۔ پہلے وہ کہہ رہے تھے وہ سارے آ رہے ہیں ادھر، پہلے وہ ان سب کو ساتھ لے کے آ رہے تھے، اب وہ کہتے ہیں جی میں ان کو منا رہا ہوں امن کے لیے۔
اب باتیں ذرا آپ دیکھیں نا وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی پالیسی ٹویسٹ دیکھیں کیسا ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب ان کی بات نہیں ہو رہی تھی, مطلب یہ تھا کہ یہی لوگ ہیں جو احتجاج کے لیے جا رہے ہیں. دیکھیں میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا, علی امین گنڈا پور صاحب پی ٹی آئی کے لیے پورس کے ہاتھی ہیں. غالباً ایک پچھلے پروگرام میں یا اس سے پچھلے میں نے کہا تھا پورس کے وہ ہاتھی ہیں. پورس کے ہاتھی کون تھے؟ جب سکندر اعظم کے ساتھ راجہ پورس کی جو جنگ ہوئی تو جو ہاتھی جو تھے وہ اپنی فوج پہ چڑھ دوڑے تھے, تو اس لیے اسے پورس کا ہاتھی کہا جاتا ہے. ایک سمبل بن گیا کہ ایک ایسا ہاتھی جو اپنی فوج پہ چڑھ جاتا. تو پورس کے وہ ہاتھی ہیں جو اس وقت آج فلینکڈ بائی محسن نقوی صاحب ہیں, فلینکڈ بائی گورنر کے پی کی ہیں, اور وہ پیچھے اپنے ہی پورے سسٹم پر, اپنے ہی اس نظریے کے اوپر, اپنے ہی اس بات پر جو پہلے لے کے چل رہے تھے اسی کے خلاف وہ چڑھ دوڑے ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب نے چونکہ آج تو ہم نے دیکھ لیا وہ بیٹھ گئے, وفاقی وزیر داخلہ صاحب بھی روانہ ہو گئے اور وہ بھی بیٹھ گئے, گورنر کے پی کے بھی. یہی وجوہات تھی کہ اس وقت جب آپ ڈی چوک میں آنے کے لیے احتجاج کے لیے کال دے رہے تھے, سخت قسم کے بیانات دے رہے تھے, اور دوسری طرف جو ہے وہ وزیر داخلہ صاحب کی جانب سے بھی بڑی ایک سخت قسم کی لہجہ اختیار کیا گیا. لیکن جب آپ کو پکڑا گیا اور جب آپ واپس آئے تو آپ نے آئی جی کو تو ضرور لتاڑا, وہ سب کچھ ہوا, لیکن آپ نے وزیر داخلہ صاحب یا پھر گورنر کے صاحب آپ نے یا پھر وزیر اعظم کے حوالے سے کوئی گفتگو ایسی نہیں کی کیونکہ آپ نے آج جا کے بیٹھنا تھا. یہ تھا دیکھیں بات سنیں, انگلش میں ایک ورڈ ہے اسے کہتے ہیں اوپن سیکرٹ, یعنی سیکرٹ تو کسی کو نہیں پتا ہوتا, لیکن ایسا ایک سیکرٹ ہوتا ہے جو اوپن سیکرٹ ہوتا ہے, سب کو پتا ہوتا ہے. تو میرا ہے گنڈا پور صاحب کی جو ایکٹنگ ہے, گنڈا پور صاحب جو کچھ کر رہے ہیں یہ اب اوپن سیکرٹ ہے. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کر رہے ہیں, مگر یہ تو بیچ میں وقفہ بھی نہیں نا ڈال رہے کہ لوگوں کو سمجھنا آئے. یہ جیسے بھاگے ہیں وہاں سے پتلی گلی سے, اور اس کے بعد ایک ایسی وہ کیا کہتے ہیں داستان خوشربا سنائی ہے, اور اس کے بعد اگلے دن بیٹھ کے وہ داستان سن کے رونا آ رہا تھا. ہاں وہ رونا آ رہا تھا. پہلے میں آپ سے کہا نا, پہلے جب اسلام آباد سے یہ چل رہے تھے کہ جی پنجاب آؤں گا ڈولڈ مکے سے, تو کیا تھا کہ وہی لوگ سارے میرے ساتھ آئیں گے وہاں سے, جن کے لیے آپ آج امن کی بات کر رہے ہیں, جن کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں ان کو منا لیتا ہوں. اچھا آپ آئیں, ہم ان کے لیے بات چیت کر لیتے ہیں. پہلے تو آپ ان کو ساتھ لا رہے تھے, ڈی چوک میں بھی ان کو ساتھ لا رہے تھے, آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں ان کو میں مناتا ہوں, ٹھیک ہے, اور آپ میرے ساتھ ہیں, آپ مجھے مینڈیٹ دے دیں. آپ گورنمنٹ سے مینڈیٹ بھی لے رہے ہیں, تو آپ ہیں کس کے ساتھ؟ یا آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو پھر تو دونوں والی بات ہوگی نا کہ میں ان کے ساتھ بھی بات کر لیتا ہوں اور آپ میرے ساتھ بتائیں, ہم مذاکرات پہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر تو وہ دونوں طرف ہی کھیل رہے ہیں نا. میں نے وہی تو کہہ رہا ہوں, اور کیا کہہ رہا ہوں. صحیح ہو گیا. اچھا صاحب آئی پی پی ویسے وہ دونوں طرف نہیں کھیل رہے, اب وہ ایک ہی طرف کھیل رہے ہیں. ایک طرف کھیل رہے, دونوں جانب نہیں کھیل رہے. آئینی مسودے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بلاول اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات جاری ہے ابھی, مولانا فضل الرحمان تو کافی ٹائم تک یہ, آج بھی ان کا کردار بڑا عجیب سا ہے. کل بھی کچھ ان کی پارٹی کی جانب سے بلکہ اس طرح کے بیانات دیے جاتے رہے کہ نہیں جب تک مسودہ ہم اپنا تیار کر کے نہیں دے دیتے اس وقت تک ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں فیس سیونگ مولانا فضل الرحمان صاحب کو چاہیے تھی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہنا تھا بھائی میں نے بھی تو اعتراض کیا تھا, لیکن انہیں نظر آ گیا تھا کہ گورنمنٹ نے یہ پاس کروا لینی ہے, تو انہوں نے کہا یار میرا ایک جو نیوزنس ویلی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, تو انہوں نے چھوڑ ڈالا کہ جی ہم اپنی ایک تجاویز پیش کریں گے. آج کی میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں بلاول بھٹو صاحب سے ملے. عام طور پہ وہ زرداری صاحب سے ملتے ہیں لیول جو دیکھا جائے, لیکن جو بلاول بھٹو صاحب جو تھے الیکشن کے اندر نون لیگ کو لتاڑ رہے تھے ان کی پالیسیوں کے خلاف, آج وہ میاں نواز شریف صاحب کی بڑی تعریف کر رہے تھے. پھر انہوں نے ذکر کیا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کا, شہید کا, کہ جناب وہ اور میاں نواز شریف صاحب نے کیا کہتے ہیں جمہوریت کے لیے بہت بڑی قربانیاں دیں اور بہت بڑا ایک سمجھے کہ انہوں نے اکٹھا کرنے کے لیے ایک ایفرٹ کی. یہ ساری باتیں وہ آج کر رہے تھے, اور اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اب اتفاق رائے ہو چکا ہے, اور یہ بات بتائی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے بھی وہ تجاویز آ چکی ہیں, اور میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نے اس کو پروو کر لیا. یعنی جو تجاویز آئیں یہ سارا انڈرسٹینڈنگ سے ہوتا ہے, تو پبلک کو دکھانے کے لیے کچھ اور ہوتا ہے. تو پبلک کو بتایا گیا کہ جی چونکہ بڑی کوئی بات چیت ہو رہی ہے, تو یہ آپ بیہائنڈ دا ڈور سارا کچھ کلیئر, یعنی کہ جو آئینی ترمیم ہو یا کسی بھی قوانین کی کوئی بات چل رہی ہو, اگر وہ اس وقت کی گورنمنٹ کے اپنے حق میں بہتر ہو تو پھر وہ چاہے ان کے اتحادی ہوں یا وہ اپوزیشن میں بھی ہوں, تو ان کے ساتھ وہ اچھی مذاکرات کے ساتھ اچھی بات چیت کے ساتھ آپ اپنی مرضی سے قوانین نافذ کر سکتے ہیں, آئینی ترامیم لا سکتے ہیں. وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اپوزیشن پہ بھی ہے نا, مولانا فضل الرحمان صاحب یا نہ مانے, پی ٹی آئی کے لوگ نہ دیں ووٹ. ایسے سب بات ہو رہی ہے ابھی تو کہ یہ دونوں جو ہے وہ مل کے بیٹھ گئے, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این, چونکہ ابھی تو اور مزید قریب آ گئے ہیں اس چیز کے اوپر کہ آئینی ترمیم تو جیسے بلاول بھٹو یہی کہتے رہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ ضروری بھی ہے اور انتہائی ضروری ہے, آئینی ترمیم تو لا کے چھوڑیں گے. بطور نون لیگ کی جانب سے وہ اس چیز کے اوپر بڑے ڈیم شور ہیں کہ آئینی ترمیم ہوگی. وہ تو ہو گئی نا, اب تو میرا خیال ہے کوئی اس میں ابہام نہیں رہا
کہ آج دو پارٹیاں پیپلز پارٹی اور نون تو پہلے ہی تیار ہیں, بیچ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایشو چل رہا تھا, تو آج انہوں نے اپنی بھی تجاویز دے دی مسودے کے اندر, اور وہ جو دی وہ قبول کر لی گئی. تو جب قبول کر لی گئی ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کی تجاویز جو بھی تھی ایکس وائی زیڈ, وہ جب کر لی تو بیچ میں اعتراض کس کو رہ گیا؟ اب رہے گی پاکستان تحریک انصاف, تو وہ جو نمبر کوئی وہاں سے آنا ہے وہ بھی پورا آ جائے گا. تو اب آئینی ترمیم کی راہ میں کوئی پاکستان رکاوٹ تحریک نہیں رہی, انصاف تو اس طرف آنے کو ابھی بھی تیار نہیں لیکن ہے. ان کو چند ووٹ چاہیے نا ان کو, اس کے مطابق آئینی ترامیم میں جگہ, میں نے آپ سے کہا نا کہ پہلی بات ہے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جس نے ایکشن لینا ہے, اگر ان کے کوئی لوگ ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ ابھی تو الیکشن کمیشن کے اندر تو بھی وہ کہہ رہا ہے میں کلیئر ہی نہیں کہ ان کا کون ہے لیڈر, تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ ان کا کوئی ایکشن ہوگا, ووٹ دے دیں گے, آئینی ترامیم آ جائیں گی, ان کو بھی کہیں نہ کہیں تحفظ مل جائے گا. آئینی ترامیم اب ان آئینی ترامیم کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی. میاں نواز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کا ملنا جو ہے نا, ان کا خود چلے جانا, ٹھیک ہے نا, بلاول بھٹو صاحب کا اور میاں نواز شریف کا ساتھ ان سے ملنا, اب بہت ساری کہانی اور بھی بتا رہا ہے. زرداری صاحب اگرچہ کہ ملک سے باہر ہیں, لیکن بہرحال اس آئینی ترمیم کے لیے پرائم منسٹر صاحب بھی مل سکتے تھے بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ, یا بلاول بھٹو صاحب ان سے بھی مل سکتے تھے, اور بڑی لیڈرشپ. لیکن نواز شریف صاحب کا ایک اپنا ویٹ ہے آج بھی, ان کا ملنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں, جو تھوڑا سا بیہائنڈ دا سین ہمیں نظر آ رہے تھے, یہ سمجھے کہ وہ اب پردے پہ آ گئے ہیں. بہت شکریہ حسین صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. مجھے دے اجازت, نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.